كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ترجمہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جس شخص نے یتخذ بنا لیا من دون اللہ اللہ کے سوا اندادا معبود یحبونہم محبت کرتے ہیں وہ ان سے کحب اللہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی طرح والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے اشد زیادہ سخت ہے حبا محبت کرنے کے اعتبار سے للہ اللہ کے لیے ولو یر الذین اور اگر دیکھ لیں گے وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اذ یرون العذاب جب دیکھ لیں گے وہ عذاب کو ان القوت بلا شبہ طاقت للہ اللہ کے لیے جمیعا تمام وان اللہ اور بلا شبہ رب العالمین شدید العذاب سخت عذاب دینے والے اذ جب تبرأ الذین بری ہو جائیں گے وہ لوگ اتبعوا جو اتباع کرواتے تھے من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جو اتباع کرتے تھے ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو وتقطعت اور ختم ہو جائیں گے بہم ان کے درمیان الاسباب معاملات وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جو اتباع کرتے تھے لو ان لنا کاش کی ہوتا ہمارے لیے کرتن لوٹ کر جانا فنتبرأ منہم تو الگ ہو جاتے ہم ان سے کما جیسا کہ تبرؤوا الگ ہو گئے وہ منا ہم سے کذالک ایسے ہی یریہم اللہ دکھلائیں گے اللہ ان کے اعمالہم ان کے اعمال کو حسرات علیہم افسوس کر رہے ہوں گے وہ ان پر وما ہم بخارجین اور نہیں نکالے جائیں گے وہ من النار آگ سے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے لے کر آیت نمبر 167 تک جن کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. ان آیات سے پہلے رب العالمین نے کفار جو اللہ کی قدرت کا انکار کرتے تھے ان کو بتایا تھا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کا تمام کا معبود ایک ہے اور وہ رحمان الرحیم ہے. رب کائنات نے اپنی قدرت اپنی طاقت خالقیت اور مالکیت کی کچھ علامتیں بتائی تھی نشانیاں بتائی دی تھی اختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس اور انزل من السماء ماء اور اس کے ذریعے بحیا بالارض بعد موتها اور اس روئے زمین پر رینگنے چلنے پھرنے بولنے والے
दाब्बा जानदार लोग, वतस्रीफ रियाह वस्सहाब अलमुसख्खर बैन अस्समाई वल अर्द, ज़मीन और आसमान के दरमियान में बादलों का होना, बादलों का रुकना, फिर बादलों से पानी का बरसना, ये तमाम की तमाम लआयातिन निशानियाँ हैं लिक़ौमी याक़िलून, अक़लमंद कौम के लिए जो इन निशानियों को देखते हैं वो ईमान ले आते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ लोग ईमान न ले आए, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के वजूद और बारी ताला की ज़ात आली का वो इनकार करेंगे और किया कर रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन ने उनको ईमान वालों से अलग कर दिया। जो रब को छोड़कर किसी और को अपना माबूद बनाते हैं, उन लोगों का हाल बयान किया जा रहा है। क्या है उनका हाल? वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। बाज़ लोग वो हैं जो अल्लाह के अलावा किसी पत्थर को, किसी कंकर को, किसी शंकर को, किसी शजर को, किसी हजर को, बहर बर में से किसी चीज को अल्लाह के सिवा माबूद बना लेते, अंदादन अपना माबूद बना लेते। फिर उस माबूद के साथ उनका मामला क्या होता है, ताल्लुक क्या होता है? युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। वो उस पत्थर के साथ ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह के साथ करनी चाहिए। वो उस दरख्त के साथ ऐसी मोहब्बत करते हैं जो मोहब्बत अल्लाह के साथ करनी चाहिए। वो उस कब्र के साथ ऐसी मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। यानी गैरुल्लाह के साथ वो ऐसी मोहब्बत करते हैं, गैरुल्लाह में कोई भी हो वो उसके साथ ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। मगर ये मोहब्बत इनको कोई फ़ायदा नहीं देती। इसके मुकाबले में ईमान वालों की मोहब्बत देखनी चाहिए अल्लाह के साथ, चाहे वो छोटे से छोटा ईमान वाला हो, बड़े से बड़ा ईमान वाला हो। दोनों की मोहब्बत में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान ले आए और वो जो काफिर है, वो नाफरमान अपने माबूदाने बातिला के साथ मोहब्बत करते। ईमान वाला भी मोहब्बत करता है, लेकिन ईमान वाले की मोहब्बत का एतराफ़ अल्लाह खुद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कम मोहब्बत नहीं, अशद्दु बहुत ज्यादा है, हुब्बन लिल्लाह अल्लाह के साथ मोहब्बत करने में। और यकीनन हर ईमान वाले को अल्लाह के साथ मोहब्बत है। अभी तो मुझे और आपको ये लगता है कि हमें तो अल्लाह के साथ कोई भी मोहब्बत नहीं है, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि हमारी मोहब्बत का हाल तो ये है, थोड़े से हालात आ जाते हैं, नमाज छूट जाती है, रोज़ा छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मोहब्बत का अंदाज़ा तब लगता है जब तकाबुल होता है, जब अल्लाह और गैरुल्लाह का तकाबुल होगा तब पता चलता है कि मोहब्बत है या नहीं है। हम बाहर जाए बिल्कुल तन्हे तन्हा है और चारों तरफ से बातिल ही बातिल है, उस माहौल में खुदा न खास्ता इस ईमान वाले जो कभी 8 की खाट की 360 की पढ़ता है, नमाज भी पूरी नहीं पढ़ता है, इसके सामने नौज़ बिल्लाह कोई अल्लाह को बुरा भला कह दे, इसका ईमान अल्लाह अंदर से बस उबल जाएगा। ये कोई परवाह नहीं करेगा, मैं अकेला हूँ यहाँ कब्रिस्तान में हूँ, कोई परवाह नहीं, कूद जाएगा। और अगर इतनी हिम्मत न होगी कि इनका मुकाबला करे, इनके साथ लड़े भिड़े, लेकिन अंदर से इसको आग तो जरूर लगेगी। वो ईमान वाला है ही नहीं जिसको आग नहीं लगेगी, तो जो ईमान वाला है उसको आग लगे बगैर वो रह नहीं सकता। वही है वो अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ज्यादा सख्त है मोहब्बत के एतबार से। और उनकी मोहब्बत का हाल क्या है? उनकी मोहब्बत का हाल ये है, ये खूबसूरत सा पत्थर उस शक्कर के मुकाबले में मिल गया, उसको फेंक दिया और इस पत्थर को, इस शजर को, इस हजर को अपना माबूद बना लिया। वो मोहब्बत गई, ये मोहब्बत यहाँ पर आ गई। उनकी मोहब्बत का हाल ये, लेकिन ईमान वाले की मोहब्बत ना, ये कभी कम नहीं होती। हाँ कम होती है, ईमानी हरारत के अंदर से कभी ज्यादा हुई। जब मोहब्बत का अल्लाह के साथ मोहब्बत का पूरा जुनून होगा तो फिर अल्लाह के अहकाम को पूरा करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं। लेकिन अगर ईमान की सतह थोड़ी सी कम हो गई होगी, आमाल के एतबार से भले वो कम होगा, लेकिन जब
تقابل ہوگا، جب تقاضا ہوگا، جب مقابلہ ہوگا، تو اس وقت ایمان اندر سے خود بخود جوش مارتا شروع ہو جائے گا۔ رب العالمین فرماتے یہ نالائق لوگ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھ لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لیا۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، عذاب سے مراد دوزخ، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، دنیا میں فون کرتے تھے چھوڑا دو، چھوٹ جاتے تھے، دنیا میں پیسے دیتے تھے وہ چھوٹ جاتے تھے، دنیا میں بڑی جماعت اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، بڑے بڑے کیس ان کے یوں ہی رفع دفع ہو جاتے تھے، وہ قتل بھی کرتے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، مسلمان بھی کرتا تھا تب بھی وہ بدنام ہوتا تھا۔ لیکن آج جب قیامت کا میدان ہوگا، جب یہ جنت یہ دوزخ، جب یہ دوزخ کو دیکھ لیں گے، آج ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہوگا، آج ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، آج ان کی رشوت نہیں ہوگی، آج سارے شنتری منتری کنتری وہ سارے اپنی قطار میں لگے ہوئے، اب یہ دیکھیں گے کیا ہو گیا، اب ان کو بتا دے گا ان القوت للہ جمیعا، آج کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آج بش بھی وہی ہے، آج ٹرمپ بھی وہی ہے، آج کلنٹن بھی وہی ہے، آج سڑے سڑے جتنے موذی ہیں سب ایذا دینے والے سب ختم ہیں، سب ایک ہی قطار میں لگے ہوئے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے یہ تمہیں تو کیا آج یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، اور اپنے آپ کو بچانا تو کیا ایک منٹ کی تاخیر اگر چاہیں گے کہ ایک منٹ دیری سے دوزخ میں پھینک دینا تو یہ نہیں روکے جائیں گے، کوئی روک نہیں پائے گا، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، اللہ ہی ہے، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرے گا، ان کو جنت میں نہیں بھیجے گا، ان کو پراٹھے نہیں کھلائے گا، ان کو بریانی نہیں کھلائے گا، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب دنیا کے اندر تو کہتے نہیں تم مجھے ہدیہ دے دیا کرو، تمہاری نماز کا ٹھیکہ مجھے، تمہارے روزوں کا ٹھیکہ مجھے، اور تمہارے تمام اعمال کا ٹھیکہ مجھے، بس تم منتھلی مجھے ہدیے کے پیک بھیج دیا کرو، بس تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو گمراہ یہ لوگ ہیں، اور دوسرے گمراہ وہ ہے، ارے یہ مسلمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، مرنے کے بعد زندہ، کس نے کہا یہ، ارے کچھ نہیں ہے، دنیا میں عیش آرام مزے کر لو، عیش اڑا لو، بس کچھ نہیں، مر گئے ختم ہو گئے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ارے کہاں ہو گیا، کوشش بڑھنا توڑ کو شوچتا ہوتا ہے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، بعد کی باتیں دیکھی جائے گی، کہاں ایسا ہو سکتا ہے، اب تو ایسا ہے ہی نہیں، اور اگر ایسا ہو بھی گیا پھر ہمارے تمہارے نیارے نیارے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب ختم، ارے ہمیں وہ پیر صاحب بچائیں گے، ہمیں وہ مولوی صاحب بچائیں گے، ہمیں وہ مفتی صاحب بچائیں گے، ہمیں تو یہ بچائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جب یہ مولوی مفتی قاری حافظ اور یہ پیر یہ سب نہیں بنے، ہاں چند لوگ ہوں گے، چند لوگوں کے لیے سفارش کرنے والے، لیکن وہ جن کے بارے میں نص ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، من جانب اللہ، حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، کس کس کو لے جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے، میں یہ سوچوں گا مجھے ساتھ میں لے جائے گا کچھ نہیں، اچھا اللہ نے مجھے حفظ کرنے کی توفیق دی ہے، میں اس کو لے جاؤں گا کوئی پتہ نہیں، وہاں کیا ہوگا کسی کو کوئی پتہ نہیں، پھر وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، یہاں تو ڈائریکٹ کفار کے لیے کہا کہ یہ لات عزا منات اور وغیرہ وغیرہ جو تم نے بنا کے رکھے ہیں، رام شام پرنام، یہ جتنے تمہارے ہیں یہ تمہیں بچانے کے لیے آئیں گے، نہیں نہیں نہیں، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہیں پر وہ پیٹ برو پیر اور جے برو مولوی بھی آ جائیں گے جو کہتے دے دو
دے دو ہدیہ میں ڈال دو، ہم تمہاری طرف سے سب کچھ کر لیں گے۔ نہیں نہیں، اب کیا ہوگا؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب وہ لوگ جو کہتے ہیں ارے ہماری مان لو کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں گے، قرآن نے کہا تھا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں کروں گا، یہ آخرت کا معاملہ میرے ذمے میرے کھاتے میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ممکن ہے کہ آخرت کا کھاتا کوئی اپنے حصے میں لے لے گا؟ وہ دنیا کا سب سے بڑا نادان ہے۔ ارے اتنی سی بات، ایک بندے نے دوسرے کو گالی دی، اس کو کہا او لنگڑے، اتنی سی بات بھی کہہ کر اپنے ذمے کوئی لے نہیں سکتا ہے، اگر لے لی تو بہت برا حال ہوگا۔ آج کیا ہوگا؟ جو ایسا کہتے تھے ارے ارے تم تو ہمارا ساتھ دے دو، وہ ہم دیکھ لیں گے کل کیا ہوگا؟ آج تم مان لو اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ جو لیڈر بنے ہوئے تھے آج یہ الگ ہو جائیں گے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جن کی وہ اتباع کر، ارے آ جاؤ، وہ جو اتباع کرتے تھے جو کرواتے تھے یہ الگ ہو جائیں گے۔ جب یہ حال دیکھ لیں گے، اور ساتھ میں صرف اتنے نہیں ہوگا، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب بھی دیکھ لیں گے کہ ان کی بات ماننے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کتنی بڑی سزا ہم بھگتنے جا رہے ہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، آج کہتے تھے میں تمہارا پیر ہوں، میں تمہارا شیخ ہوں، نعوذ باللہ میں تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہارا سب کچھ کرنے والا ہوں، ارے آ جاؤ میرے ساتھ۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ساری رشتہ داری، ساری دوستی، سارے آپس کا میل ملاپ سب ختم ہو جائے گا۔ اور جب یہ حال ہوگا پھر کیا ہوگا؟ یہ جو نچلے لوگ تھے جو ماننے والے تھے کیا ہوگا؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب یہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ایک مہلت دے دے، کاش ایک وقت اور دے دے، کرتن، ہم لوٹ جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ دنیا میں۔ پھر کیا کریں گے؟ ان سے بدلہ لے لیں گے۔ کیسے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، وہاں جا کر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے الگ ہو گئے۔ نہیں نہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سدا عشق دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر آتا نہیں۔ وہ جو وقت تھا وہ تمہیں امتحان کے لیے مل گیا تھا، تب تمہیں قرآن کہتا تھا چھوڑ دو ان کو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، تب تم کہتے ہو مولوی جو پاگل گئے ہوتے ہیں، یہ مولوی تو کیا ہمیں بیکورڈ بنانا چاہتے ہیں، ارے پچھلی باتیں بتاتے ہیں۔ اسلام بتاتا ہے یہ پچھلی باتیں، جب پیچھے جاتے ہیں تو سورج نکل جاتا ہے، آگے جاتے ہیں تو ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ارے مغرب نے اتنی ترقی کی کرتے کرتے ڈوب جائے گا، اور ہم کہتے نہ پیچھے جاؤ، آج تک 1300 1400 1450 1500 جتنا پیچھے جاؤ گے پیچھے سے روشنی ملتی رہے گی، اور جتنا تم کہتے ہو آگے جاؤ ڈوبتے ہی چلے جاؤ گے۔ اس لیے اب یہ نہیں چلے گا، اب واپس جانا نہیں ہوگا، تم چاہتے تو اب جائیں گے، مسئلہ تو آج ہے، آج بات کو مان لینا، نہیں مانیں گے پھر کہیں گے فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسے یہ آج الگ ہو گئے۔ رب العالمین فرمائیں گے نہیں، اب تو معاملہ کچھ اور ہے۔ ذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، ایسے رب العالمین ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے، وہ جو ان کے کہنے پر کیے تھے، ایک دفتر نہیں، دفتروں کے دفتر، پھر کہیں گے ہائے افسوس، اب کیا ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندہ افسوس کرنے گئے، حسرات علیہم، افسوس کر رہے ہوں گے، اور اس افسوس میں انگلی ڈال دے گا منہ میں، اور یہ انگلی چباتے چباتے ہاتھ سارا چبا کر چلا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا زیادہ وہ افسوس کر رہا ہوگا۔ جیسے دنیا میں بندے کو جوان بیٹا مر جائے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا کر رہا ہوں، وہ کھا کیا رہا ہے، دبن میں شن بتا سواد ہی نہیں تھا، جو سواک ہے، میں تو ایسے کھا رہا ہوں جیسے راکھ ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں میں کیا، کیوں؟ یہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک ہی جوان بیٹا تھا، وہ بھی دنیا سے رخصت، مثال ہے یہ،
کچھ بھی غم جب آدمی بندے کو ہو جاتا ہے تو وہ افسوس میں ایسا ڈوب جاتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں حسرات علیہم، افسوس ہی افسوس ہوگا ان کے اوپر، اب یہ ایک دوسرے پر افسوس کریں گے اور ان کو فائدہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وما هم بخارجین من النار، دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، پھر کہیں گے ربا تھوڑا سا نکال دے، نہ اب نہیں نکالے جائیں گے، جو گیا وہ گیا، بس ایک ہی وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جو کہے گا ربا تھوڑا سا یہاں سے تو نکال دے۔ رب فرمائیں گے نہ، تھوڑا سا نکال تو دیتا تجھے مگر پھر کچھ اور مطالبہ کرے گا، نہ ربا ایک بار ذرا تھوڑا سا تنگ آ گئے وہ دوزخ میں، تھوڑا سا باہر نکال دے، اللہ پاک نکال دیں گے۔ پھر آگے اس کو جنت نظر آئے گی، ربا اس ٹیلے پر جا کر اس جنت کو دیکھ تو لو، کہا بھائی ابھی تو نے کہا تھا کہ نکل کر پھر مطالبہ نہیں کروں گا، کہا نا تھوڑا سا وہاں دکھا دے، جب وہاں پہنچے گا کیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی، ذرا قریب چلا جاؤ، ذرا قریب سے اس کو دیکھ لوں، کہا بھائی ابھی تو تم نے کہا میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا، کہ بس ذرا دیکھ لوں، ٹھنڈی ہوا وہاں سے آ رہی ہے، اس کو ذرا دیکھ لوں جھانک کر کیسی جنت ہے یہ۔ اللہ دروازے پر پہنچائیں گے، کہا ربا تیرا کیا بگڑے گا، ایک قدم اندر رکھ دوں گا بس، اس کے بعد پھر کچھ نہیں کہوں گا، کہا نہ یہ نہیں ہو سکتا، بس ایک قدم اندر تھوڑا سا جانے دے، بس دروازے سے اندر نہیں جاؤں گا، دروازے کے اندر جانے دے، وہاں سے آگے نہیں جاؤں گا، اچھا چلا جاؤ، بس اندر جا کے جری ہو جائے گا، بس رب کہیں گے نکل، اب نہیں نکلتا میں، بندہ رب سے کہے گا اب نہیں نکلوں گا، رب کہے بھرے تم نے تو وعدہ کیا تھا نکلوں گا، کہا ربا آپ نے بھی وعدہ کیا تھا، کیا؟ کہ جس کو ایک بار جنت میں بھیجوں گا دوبارہ کبھی نہیں نکالوں گا، میں تو جنت میں آ گیا اب کیسے نکالوں گے، آپ تو وعدہ خلافی کرتے نہیں ہو اس لیے میں اب نہیں نکلوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع فرمایا کاش کہ وہ بندہ نہیں ہوتا، سزا تو بھگت لے گا لیکن اللہ کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنے کا موقع تو مل جاتا، کون ہوگا وہ بندہ، بس وہ ایک ہی ہوگا، کون ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے، ورنہ جو ایک بار دوزخ میں چلا گیا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، پھر وہ دوزخ سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ پاک دوزخ سے میری آپ کی مسلموں کی حفاظت فرمائے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی وسعت عطا فرمائے۔